बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं आप सबसे एक खौफनाक कहानी शेयर करूंगी। स्टोरी शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुद को सबसे ज़्यादा अक्लमंद समझने वाला अक्सर हाथ मिलता रह जाता है। कहानी सुनी कर देखें। 1997 में जब अब्बा ने सी सेंटर के गुलजान आबाद इलाके में नया घर खरीदा तो इस वक्त इस इलाके में इतनी आबादी न थी। अब्बा एक सख्त मिजाज और इंतहाई असूल इंसान थे। वो अपनी समझ बूझ से ही चलते थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से बगैर किसी को दिखाए घर का सौदा तय कर लिया था। जब अब्बा घर खरीद चुके थे तो इन्होंने मुझसे कहा, बिलाल बेटा, मैंने इसी सेंटर में एक घर खरीद लिया है और इसकी फुल पेमेंट भी कर दी है। आज ही मुझे घर की फाइल मिली है तो तुम कल अपने दोस्तों के साथ मिलकर सामान शिफ्ट करवा देना। परसों फिर हम सब अपने नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। अब्बा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है अब्बा, जैसे आप कहें, मैं कल ही इस तमाम सामान शिफ्ट करता हूँ। अब्बा चूँकि बहुत सख्त मिजाज आदमी थे तो इनसे बात करने की हिम्मत भी किसी को ना थी। क्योंकि मैं पहली और बड़ी औलाद थी, इसलिए हर काम की जिम्मेदारी शुरू से मुझे ही सौंपी जाती है। अम्मा और मेरी दोनों बहनें अब्बा से थोड़ा खफा थी कि कम से कम हमें एक बार घर तो दिखा देते लेने से पहले, मगर अब्बा से कहने की हिम्मत किसी में ना थी। कहते हैं कि पहली औलाद पर सख्ती करो और इसकी अच्छी तरबियत करो तो बाकी बच्चे भी इस तरह परवान चढ़ते हैं। बस अब्बा की इसी सोच ने जहाँ मुझे बहुत अच्छा सिखाया तो वहीं इंतहाई सख्ती का सामना भी मुझे ही करना पड़ा। अब्बा एक तहज्जुद गुजार, पाँचों वक्त नमाज के पाबंद, एजुकेशन डिपार्टमेंट में 17 ग्रेड के ऑफिसर थे। एक सच्चे और खड़े इंसान थे। बस वही औसाफ और वो मुझ में भी देखना चाहते थे। मुझे भी तहज्जुद में डांट कर उठाते, फिर फजर में भी। तो इसीलिए बचपन से मैं भी न सिर्फ तहज्जुद गुजार बल्कि पाँचों वक्त का नमाजी भी था। बचपन से मुझे तहकीक का बहुत शौक़ रहा था। इसे शौक़ की खातिर ऐसे ऐसे काम कर दिए कि आम बंदा तो बस सिर्फ सोच ही सकता था। मैं इंतहाई निडर इंसान हूँ, किसी से डरता नहीं हूँ, बस तहकीक की जस्तजू में रहता हूँ। अगले दिन रमज़ान की चांद रात थी। खैर, मैंने अपने चारों दोस्तों के हमरा नए घर में सामान शिफ्ट करवाना शुरू कर दिया। 120 गज का घर था। जैसे ही ताला खोला तो एक अजीब सी बू थी कि जैसे घर सालों से बंद हो। इसमें एक बहुत बड़ा सा हॉल था, इसके साथ यही सहन था। सहन के साथ एक छोटा कमरा, ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के साथ ही अटैच बाथरूम और किचन था। ग्राउंड फ्लोर में मैंने तमाम सामान दोस्तों की मदद से सेट करवा दिया। फर्स्ट फ्लोर पर कमरा था जो कि लॉक था और इसकी चाबी अब्बा के पास थी। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कुशादा सी छत थी जिस पर हमने मिलकर वॉश मशीन रख दी और ग्राउंड फ्लोर में तमाम सामान अच्छी तरह सजा दिया ताकि अम्मा और बहनों को परेशानी ना हो। सामान सेट करते करते रात के 11 बज गए थे। दोस्तों ने मुझसे इजाज़त ली और चले गए। अब रात में मुझे अकेले ही रुकना था। फिर सुबह पहली सहरी भी थी और मैं बुरी तरह से थक चुका था। मैं हाल ही में बड़े सोफे पर लेट गया। लेटते ही मुझे थकन की वजह से नींद आ गई। मैं गहरी नींद में था कि सहन में से वाटर टैंक में का पानी गिरने की आवाज़ आने लगी। मैंने जाकर देखा तो वाटर टैंक में पानी गिर रहा था। मुझे प्यास भी लग रही थी। मैंने हाथों से ही पानी पीने की कोशिश की और जैसे ही मैंने टैंक से पानी हाथ में भरा और मुंह तक ले जाने ही लगा था कि मुझे किसी ने आवाज़ दी, शिक। मैंने नज़र उठाकर चारों तरफ देखा तो कोई न था। फिर से मैंने पानी पीने की कोशिश की तो फिर मुझे आवाज़ आई, मैंने फिर से चारों तरफ देखा मगर कोई ना था। मैंने पानी पीने के लिए हाथों को मुंह से लगाया या फिर किसी ने शी कम पेशे 4 मरतबा ऐसा हुआ, मैं पानी नहीं पी सका। एक अजीब सी वहशत होने लगी थी मुझे। मैंने उठकर वाटर टैंक का ढक्कन बंद करके चारों तरफ देखा मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। फिर ऊपर से पहले बल्ब की रोशनी मज़ीद वहशत में इजाफा कर रही थी। इस वक्त सेवर LED लाइट्स तो होती नहीं थी और पूरे घर में एक ही बल्ब लगा था और वो बस हॉल में चारों तरफ अंधेरा और तारीकी छाई हुई थी। मैं सोफे पर आकर फिर से लेट गया तो मुझे छत पर से बर्तन गिरने की आवाज़ें सुनाई देने लगी थी। मैं उठकर बैठ गया। फिर लगा कि सीढ़ियों से किसी ने बर्तन ज़ोर से फेंके हैं। मैंने जाकर देखा तो कुछ नहीं था। अब इन तमाम वाक़यात की वजह से मैं मुकम्मल तौर पर चाक और होशियार हो चुका था कि छत पर से मुझे 2 आदमियों की बातें करने की आवाज़ें आने लगीं। मैं उठकर छत पर देखने लगा। इन 2 आदमियों की आवाज़ अब बंद हो चुकी थी।
میں اندر ہال میں آ گیا تو پھر سے ان دو آدمیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں پھر جا کر دیکھنے لگا تو آوازیں بند۔ اسی طرح 3-4 مرتبہ ایسا ہوا۔ میں جب آواز کے تعاقب میں باہر جا کر کھڑا ہوتا تو آواز آنا بند ہو جاتی تھی۔ جب اندر آؤں تو باتوں کی مستقل آوازیں آتی۔ عجیب ماجرا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں پھر اٹھا، گھر کا مین دروازہ بند کر کے اپنی بائیک پر سابقہ گھر میں آ گیا، جہاں پہلی سحری کی خوب ذوق و شوق سے تیاری کی جا رہی تھی۔ میں نے غسل کر کے سحری کی اور پھر نماز پڑھ کر سو گیا۔ روزہ افطار کے بعد ہمیں سی سینٹر والے گھر میں شفٹ ہونا تھا۔ ہم سب وہاں آ گئے۔ اماں اور بہنیں آسماء اور عظمیٰ کچن سمیٹ کر کھانا بنانے کا انتظام کرنے لگیں اور مجھ سے چھوٹا بھائی جمال بھی میرے ساتھ مل کر چھت پر کچھ سامان رکھوانے لگا۔ ابا تو صحن کے ساتھ والا کمرہ لے چکے تھے۔ میں وہاں اکیلا رہوں گا، اماں اور دونوں بہنیں ہال میں رہنے کا کہہ چکی تھیں۔ تو میں نے ان سے کہا، ابا فرسٹ فلور اب تک لاک ہے، اس کی چابی دے تاکہ میں اور جمال وہاں کی صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کریں۔ میری بات سن کر ابا بولے، چلو لاک میں کھول دیتا ہوں۔ ابا کی بات سن کر میں اور جمال دونوں ابا کے پیچھے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ابا نے فرسٹ فلور کے کمرے کا لاک کھولا تو وہاں خون کے نشان تھے اور خون جمع ہوا تھا۔ خون کی بو تھی، بہت تھی کہ سانس لینا محال ہو گیا تھا۔ میں اور جمال بو کی وجہ سے ناک پر ہاتھ رکھ کر کھانسنے لگے اور روم سے باہر نکل گئے۔ ابا نے چابی میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، بس کرو کھانسنا، جا کر دونوں مل کر فرش دھو لو اچھی طرح سے، یہاں ایک جانور مر گیا تھا، یہ اسی کا خون اور بدبو ہے، بس اب صاف صفائی کر کے اپنے رہنے کا بندوبست کرو۔ ابا کے سامنے کبھی کسی نے کچھ بولا ہے جو ہم آج بولتے؟ میں اور جمال دونوں ہی فرش دھو کر اپنا روم سیٹ کرنے میں لگ گئے۔ اسی کام میں سحری کا وقت بھی ہو گیا تھا اور میں اور جمال نیچے آ کر سحری کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سحری اور نماز سے فارغ ہو کر قرآن کی تلاوت کی، تھوڑا اور آرام کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے مشغلے میں لگ گئے۔ میں اسی وقت یونیورسٹی کا طالب علم تھا، اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ ابا بھی اپنے جاب پر چلے گئے۔ دن بھر تو اماں اور بہنیں کام اور آرام میں مصروف رہیں۔ افطار کے بعد جب رات کا کھانا کھا کر ہم سب سو چکے تھے اپنے اپنے پوشن اور کمروں میں، کہ اماں کو ایسا لگا کہ میں نے آخر ان کا انگوٹھا پکڑ کر انہیں گھسیٹا ہے۔ وہ بری طرح چیخنے لگی تو میں اور جمال اوپر سے نیچے آ گئے۔ ابا بھی اپنے کمرے سے آ گئے۔ اسماء اور عظمیٰ اب بھی وقت بہت خوف زدہ تھیں۔ ابا کے چیخنے پر اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، میرے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کر تم نے مجھے اتنی زور سے گھسیٹا کہ میں اپنی جگہ سے گر کر یہاں آ گئی، تم نے ایسا کیوں کیا بلال؟ اماں کی بات سن کر میں جمال کو دیکھنے لگا اور جمال مجھے، کیونکہ ہم دونوں ایک ساتھ ہی نیچے آئے تھے، وہ بھی اماں کی آواز سن کر۔ میں نے کہا، اماں میں تو ابھی اوپر اپنے کمرے سے آ رہا ہوں آپ کی آواز سن کر، میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ لگتا ہے آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ اماں میری بات پر غصے سے کہنے لگیں، میں نے خواب نہیں دیکھا، جو کہہ رہی ہوں سچ ہے وہ۔ ابا فوراً اپنی گرجدار آواز میں بولے، آسیہ بیگم یہ تمہارا وہم ہے، چلو سو جاؤ اب، سحری کا وقت بھی ہونے والا ہے، کچھ دیر آرام کر لو۔ ابا کی بات سن کر ہم سب اپنے اپنے کمروں میں آ گئے، پھر سو نہ سکے۔ کچھ دیر بعد سحری کا وقت ہو گیا تھا۔ روز کے معمول کے مطابق اپنے اپنے مشاغل میں مصروف ہو گئے تھے۔ افطار کے وقت رات کا کھانا سوچا کہ کھلی فضا میں کیوں نہ کھایا جائے، یعنی چھت پر، تو ہم سب کھانے کا سامان چھت پر لے گئے۔ اماں ہائپر ٹائٹس کی مریض ہے تو کھلی فضا میں رہنا انہیں اچھا لگتا ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کر ہم سب کچھ نہ کچھ سامان لے کر نیچے آ گئے باقی کے برتن اٹھانے کے لیے۔ چھوٹی بہن اکیلی چھت پر گئی تو اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز پر ہم سب بھاگتے ہوئے چھت پر گئے تو عظمیٰ خوف کے مارے بہت زور زور سے کانپ اور چیخ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر عظمیٰ سے پوچھا، کیا ہوا عظمیٰ، اس طرح چیخ کیوں رہی ہو، کیا ہوا؟ مجھ سے زور سے پکڑ کر وہ روتے ہوئے کہنے لگی، بھائی یہاں کوئی خوفناک سی چیز تھی جسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی اور وہ غائب ہو گئی۔ ابا اور میں نے اسے اس کا وہم بتا کر اسے نیچے لے گئے۔ اگلے دن اسماء کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے زور سے نوچا تو وہ گھبرا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اس کے بازو میں درد ہو رہا تھا، نوچنے کے باعث وہ ڈر گئی تھی۔ اس نے اماں اور عظمیٰ کو بتایا تو اماں اور عظمیٰ بھی گھبرا گئیں، کیونکہ رات میں برتن گرنے کی آوازیں آنا اور چھت پر باتیں کرنے کی بہت آوازیں آتی تھیں۔ کوئی تھپڑ مار کر چلا جاتا تھا، کوئی نوچ کر چلا جاتا تھا، دیکھنے پر کوئی نظر نہ آتا۔ ہمیں اس گھر میں آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور اماں، اسماء اور تینوں بری طرح خوف زدہ ہو چکی تھیں۔ ابا تو ڈانٹ کر سب کا وہم بتا کر چپ کروا دیا کرتے تھے، ان سے بات کرنا ہی فضول ہوتا تھا۔ میں نے بھی ان سب باتوں کو وہم کے طور پر ہی لے لیا تھا۔
جمال بھی ان تمام باتوں پر سنجیدہ تھا نہ تھا، جبکہ برتنوں کے گرنے اور چھت پر باتیں کرنے کی آوازیں ہم بھی سنتے تھے۔ بریانی ہم سب بہت شوق سے کھاتے تھے۔ میں نے فرمائش کر دی کہ آج افطار میں بریانی بنا لو۔ میں کھجور کھا کر، شربت پی کر، نماز پڑھ کر فارغ ہوا اور سوچا کہ آج بریانی سحر ہو کر کھاؤں گا۔ میں نے کہا، اسما، تم میرے لیے کھانا نکال کر میرے کمرے میں رکھو، میں بس ابھی اوپر آتا ہوں۔ اسما نے ایک پلیٹ میں بریانی نکال کر اوپر کمرے میں رکھ دی۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گیا تو بریانی غائب ہو چکی تھی پلیٹ سے۔ میں خالی پلیٹ لے کر نیچے آیا اور اسما سے کہنے لگا، اس خالی پلیٹ کا میں کیا کروں؟ جب تم اوپر ہی کھا کر آ گئی تو میرے لیے دوسری پلیٹ میں نکال کر رکھ دیتی۔ میری بات سن کر اسما کہنے لگی، بھائی، میں ابھی تو پلیٹ بھر کر بریانی اوپر آپ کے کمرے میں رکھ کر آئی ہوں، بھلا میں ایسا کیوں کروں گی؟ اس کی بات پر میں نے کہا، تو بریانی کہاں غائب ہو گئی؟ مجھے اب پھر سے نکال کر دو۔ اسما ہی جیسے کچن میں بریانی لینے گئی تو بریانی کا پتیلا ہی غائب تھا۔ ہم نے پورا گھر ڈھونڈ لیا مگر بریانی کا پتیلا کہیں نہیں ملا۔ چھت پر برتن گرنے کی آواز آئی تو میں بھاگ کر وہاں گیا تو بریانی کا خالی پتیلا پڑا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سی سینٹر کے علاقے میں نئے تھے، محلے والوں سے اتنی تعلقات ابھی نہ تھے۔ ہمارا گھر سینٹر کا تھا، دونوں طرف پڑوس میں گھر تھے، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دن کے وقت تو وہ لوگ اپنی اپنی چھتوں پر رہ جاتے تھے، مگر رات کے وقت اس پوری گلی کے لوگوں کو میں نے ان کے ہی گھروں کی چھتوں پر انہیں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بس ہم لوگ ہی اپنے گھر کی چھت پر جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں سے مل کر واپس گھر آ رہا تھا کہ اپنے پڑوسی انکل کو باہر دیکھا تو انہیں سلام کر کے ہاتھ ملائے، پھر اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام بلال ہے، ہم آپ کے پڑوس میں 1.5 ہفتے پہلے ہی شفٹ ہوئے ہیں۔ ایکچولی ہم سب اپنی اپنی اسٹڈی میں مصروف رہتے ہیں، پھر رمضان میں وقت کا کچھ پتہ نہیں چلتا، پھر شفٹنگ میں بھی مصروف رہے تو یہ آس پاس پڑوس میں ملنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ آپ یہاں کب سے ہیں؟ میری بات سن کر انکل کہنے لگے، 15-16 سال سے ہم یہاں ہیں بیٹا۔ آپ لوگوں نے یہ گھر کیوں خریدا ہے؟ لیا؟ انکل کی بات سن کر میں چونکا۔ میں کچھ سمجھا نہیں انکل آپ کی بات۔ انکل بولے، بیٹا بلال، یہ گھر تقریباً 16-17 سال سے بند ہے۔ اس گھر میں آج تک کوئی نہیں رہا۔ جب سے ہم یہاں اس علاقے میں آئے ہیں اس گھر کو بند ہی دیکھا ہے۔ یہ گھر اسیب زدہ ہے، یہاں تو اسیب کا بسیرا ہے۔ یہاں ایک لڑکی کا قتل ہوا تھا تو اس کے بعد اس گھر میں جو تالا لگا ہے نہ اب آپ لوگوں کے آنے سے یہی کھلا ہے۔ رات اس گھر سے چیخنے چلانے اور قہقہوں کی آواز پورے محلے میں گونجتی ہے۔ برتنوں کے گرنے کی آوازوں بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ رات مغرب کے بعد اس گلی میں کوئی بھی اپنے گھر والوں کی چھتوں پر نہیں جاتا، کیونکہ اس گھر کی چھت پر نادیدہ مخلوق نظر آتی ہے جو سب کو ڈراتی ہے اور منع کرتی ہے۔ رات میں چھت پر کوئی نہ آئے بیٹا، ہم تو مغرب کے بعد اپنی چھتوں پر بھی نہیں جاتے۔ آپ کیسے رہ رہے ہو؟ بیٹا میری بات مانو تو جلدی سے اس گھر کو خالی کر دو۔ اس خالی گھر میں جن نادیدہ چیزوں کا بسیرا ہے نہ وہ آپ کو لوگوں کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ بہت کچھ ہوا ہے رات مغرب کے وقت اس محلے کے لوگوں کے ساتھ چھتوں پر جانے سے۔ انکل کی بات سن کر مجھے پریشانی ہوئی اور میں پریشان سا ہو گیا۔ پھر میں نے وہاں کے آس پاس پڑوس کے سبھی لوگوں سے تحقیق کرنا شروع کر دی اس گھر کے بارے میں۔ سب سے تقریباً وہی باتیں بتائی تھیں جو کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے رشید انکلز نے بتائی تھیں۔ مزید معلومات کرنے پر مجھے پتہ چلا کہ 17 سال پہلے اس گھر میں کلثوم نامی لڑکی کا قتل ہوا تھا۔ کلثوم کے والدین اسلام آباد میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ کلثوم اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، کافی جائیداد اکلوتی وارث تھی۔ اس نے کسی لڑکی سے شادی کر لی اور وہ کراچی شاہ فیصل کے علاقے سی سینٹر میں شفٹ ہو گیا۔ اس کے شوہر نے جائیداد کی لالچ میں فرسٹ فلور کے کمرے میں سے اس کا گلا کاٹ کر اسے قتل کر دیا تھا اور چیختی رہی چلاتی رہی، مگر اس کے شوہر تو لالچی کا بھوت سوار تھا۔ وہ یہ گھر کسی طرح بیچ کر کلثوم کی ساری جائیداد لے کر کراچی سے چلا گیا۔ جس نے یہ گھر خریدا وہ خون دیکھ کر گھر کو تالا لگا کر چلے گئے۔ کوئی اس گھر میں نہیں رہا۔ 17 سال سے یہ گھر بند ہے۔ اتنے سالوں بعد رہنے اور قتل ہونے کی وجہ سے یہ گھر اسیب کا بسیرا بن گیا ہے۔ آس پڑوس کے لوگ مغرب کے بعد اپنے گھروں کی چھتوں پر جانے سے بھی گریز کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی کوئی چھت پر جاتا ہے تو وہ مخلوق نظر آ کر بھیانک روپ میں ڈراتی ہے۔ یہ ساری انفارمیشن جاننے کے بعد میں ابا کے کمرے میں ان سے بات کرنے گیا اور انہیں سب کچھ بتایا تو ابا کہنے لگے، مجھے یہ سب کچھ پہلے سے پتہ ہے، تم پریشان نہ ہو اور اس بات کا ذکر اپنی ماں اور بہنوں سے مت کرنا ورنہ وہ ڈر جائیں گی۔ ابا کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے کہا، ابا جب آپ کو سب کچھ پتہ تھا تو آپ نے یہ مکان کیوں خریدا؟ اگر اس مخلوق نے کسی کو نقصان پہنچا دیا تو؟ میری بات سن کر ابا غصہ کرتے ہوئے بولے، بس کرو بلال، اس طرح کی باتیں، اللہ نے انسان کو زیادہ طاقتور بنایا ہے۔ اچھا بس اب اس بارے میں کوئی بات نہیں ہوگی، یاد رہے اماں اور بہنوں سے مت کرنا یہ بات۔
ابا کی بات سن کر میں غصے میں اپنے روم میں آ گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول تھا کہ کھانا بنا کر رکھو، پورا کا پورا کھانا برتن سمیت غائب ہو، کوئی تھپڑ مار کر جاتا تو کوئی نوچ کر چلا جاتا، اور جب دیکھو تو کوئی نظر نہ آتا۔ خیر ایک رات میں چھت پر اکیلا ہی تکیہ چادر لے کر سونے چلا گیا۔ رات میں نے چادر بچھائی، تکیہ لگایا اور لیٹ گیا۔ کھلی فضا، کھلا آسمان، اس پر سجے چاند ستارے اور چاند کی روشنی بہت دلکش لگ رہی تھی۔ اوپر سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں بہت لطف اندوز ہو رہا تھا کہ میری نظر پڑوس کے گھر کی چھت پر پڑی، جو ہماری چھت سے ذرا اوپر تھی۔ ان کی چھت پر ایک ساڑی پہنے ہوئی عورت مجھے مستقل دیکھ رہی تھی۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو میں نے مسکرا کر اسے دیکھا تو اس نے اپنی بنوائی اچکا کر اشارہ کیا، کیا ہے؟ میں بس اس کو ہی دیکھ رہا تھا کہ 3 بار انہوں نے اپنی بھوئیں اچکائیں تو میں نے پہچان لیا کہ یہ رشید انکل کی والدہ ہیں اور وہ مستقل مجھے دیکھ رہی ہیں۔ تو میں نے انہیں سلام کر مسکرا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ میرا سلام سنتے ہی ان کے بال ایک دم بکھرنے لگے، چہرہ بھی بگڑنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بھیانک چڑیل کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ پھر میرے ذہن نے کام کیا کہ یہ ساڑی والی خاتون رشید انکل کی والدہ کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ تو مر چکی ہیں۔ مجھے مستقل گھور رہی تھی۔ ان کا چہرہ انتہائی بدصورت اور خوفناک ہو چکا تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں پسینے میں نہا چکا تھا، میرے دل کی دھڑکنیں انتہائی تیز ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی تمام تر ہمت کو یکجا کر کے درود شریف پڑھنے لگا اور بھاگتا ہوا نیچے آ گیا۔ اس رات میری حالت نہ پوچھو کیسی تھی۔ جب میں نے ابا سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا اب مغرب کے بعد چھت پر نہ جانا۔ ابا کی بات تو سن لی میں نے اور خاموش بھی ہو گیا، مگر میں نے مغرب کے بعد چھت پر جانا نہیں چھوڑا۔ میں اکثر گرمی کی وجہ سے چھت پر جاتا، پھر مجھے وہ نادیدہ قوتیں مختلف انداز میں ڈراتی، میں ہمت کرتا اور ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش بھی کرتا۔ جب ڈر حد سے زیادہ محسوس ہوتا تو نیچے آ جایا کرتا تھا، مگر میں نے اپنی ہمت کو آزمانا نہ چھوڑا۔ اسی طرح سیب زدہ گھر میں رہتے ہوئے بڑی مشکل سے ہمیں 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ہمیں ہر طرح سے ڈرایا جاتا تھا، مختلف حربے آزمائے جاتے تھے۔ اس 2.5 سال کے عرصے میں ابا کو بھی ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی رہیں کہ یہ گھر ہمارا ہے، یہاں ہمارا پورا خاندان آباد ہے، یہاں ہمارا بسیرا ہے، تم اپنے خاندان کو لے جاؤ ورنہ تم میں سے کسی کی ایک جان لے لیں گے، اگر جان پیاری ہے تو یہاں سے چلے جاؤ، اگر پھر بھی تم یہاں سے نہ گئے تو ہم سب کو مار ڈالیں گے۔ اس طرح کے واقعات ابا کے ساتھ بھی پیش آ رہے تھے، مگر ابا ایک اسٹرنگ آدمی تھے، نمازی، عبادت گزار اور تہجد گزار تھے، ان مخلوق سے روبرو باتیں کرتے رہتے تھے۔ ایک دن اماں باتھ روم گئی تو ان کو کسی نے زور سے دھکا دیا اور وہ گر گئیں۔ بہنوں نے جا کر اماں کو اٹھایا، اب انہیں ہسپتال لے کر گئے۔ اماں کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی۔ ان نادیدہ قوتوں کی طرف سے ملنے والی دھمکیوں پر ابا نے سنجیدگی سے کام لیتے ہوئے ایک نیا گھر ڈھونڈا اور اس گھر کو ہم نے کم قیمت میں ہی فروخت کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے ساتھ نئے گھر میں کوئی واقعات پیش نہیں آئے۔ ویڈیو کو سننے اور دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔